पुरतकल्लुफ़ अंदाज में हमारी खातर तवाज़ो की। बाबा जी, वो जो गोल्डन टेम्पल में सिखों ने आपके लिए कमरा मुख्तस किया हुआ है, वो क्यों मुख्तस किया हुआ है? वो एवं गल है कि मैं छोटा जिहा जहाँ शरारती बड़ा था, चोरियां चकारियां करनियां, शरारतां करनियां, पोड़ तोड़ करनी, लड़ाइयां मार कटाइयां करनियां। हाँ जी, तो वो फिर घर वाले फिर कुट भी लाते होंगे सन। वो फिर जो एक बार मैं कुट पई तो फिर मैं बाहर खलो के फिर उन्होंने गाना कढ़दा था, अम्मी नूं ते अब्बे। हाँ जी, तुहानूं ये ते वो जो बच्चा था। अच्छा जी, फिर कढ़ के ना तो फिर वो माँ बदवावां देंदी, तेनों ये होए, तेनों ऐ होए, तू कित्थे जम पिया साढ़े बुढ़ापे च सानूं खराब करना, चोरियां करना, चकारियां करना, शरारतां करना, कंधां उत्ते जाके आंडे देना, इस तरह दी गल्लां। वो फिर मैं उन्हां नाल मेरी एक पटक्का लगा रहिंदा सी। वो मैनूं गालां कढ़दे, मैं उन्हां नूं गालां कढ़दा, छोटा सा। अच्छा जी, वो फिर वो इट्टां पैनियां, फिर गालां, फिर तू बड़ियां अजीब सारियां, वो याद नहीं सारियां मैनूं। वो फिर मैं जिसलै चंगा फिर हफ जांदा था तो फिर मैं नस जांदा था, नस के फिर ऐक उत्ते चला जांदा था। ऐक दा एक नाला जिहड़ा जम्मू तवी तो राजे दे महलां दे थल्लेओं गुजर के सियालकोट आंदा ते अग्गे चलदा पलखू ते अपना जो उत्थे फिर आके फिर उत्थे फिर अपना कि कब्रिस्तान सी, ते इस कब्रिस्तान दे विच आके हाँ जी बाबे दी बेरी नूं कहंदे सन। हाँ जी, ते वो फिर उत्थे आ गए तो उत्थे आके पनाह लैके बह जाना, तो वो बेशे डिग्गे होने टुक्के दे गालड़ां दे, उन्हां नूं खाना, या फिर ला लैना, या फिर उत्थे कोई ख्याल होंदा सी उत्थे मज़ार मजदूर ने कोई पैसा शैसा धेला उत्थे लोग सड़ जाने, वो चुक लैना, तो या कोई आ जाना रोटी शोटी लैके गरीबां नूं देण वास्ते, खा लैनी। वो पनाह गाह सी मेरी। उत्थे भी एक बेरी जिहड़ी सी, वो जिहड़ी बाबा जी दी बेरी सी, उस बेरी उत्ते आ गए तो सिख जिहड़े सन उन्हां दी वो आके हाँ जी तो अपना प्रशाद रख जांदे सन। अच्छा जी, सिखां दा प्रशाद बड़ा अच्छा हुंदा है। दुनिया पूरी दे विच सिख जिहड़े लंगर तकसीम करदे ने, वो उत्थे आके लंगर रख जांदे हुंदे सन, ते मैं फिर जाके उत्थे फिर वो खा लैंदा सा बह के। तो किसले नाला लमकदा है, पैर में जुत्ती पाई दी कि नहीं पाई दी, एक पौंचा उच्चा एक छोटा इत्थों कमीज पेटी दी, बोझा उधड़े दा इत्थों, वाल कक्के सन मेरे सिर दे, ते बड़े इंज फैले दे होंदे। मैं उत्थे जाके फिर कोई खा पी लैना, तो उत्थे वो मेरा मैं उत्थे कोई खा पी के जिसले घरों मुरम्मत होई, हुण घर ने वड़ नहीं देना, फिर उत्थे खा पी के तो फिर मैं मतलब है कि नाल टेक ला के इंज करके बैठा, सौ गया। उत्थे फिर मैं खुदा दी हिकमत मैं कितों जानदा हाँ बाबा जी कौन ने, तो इन्हां दा की मकाम है बाबा गुरु नानक सरकार दा। तो वो फिर उत्थे ऐ होया कि एक बारी मैं फिर जिसले मैं उठिया तो मैनूं महसूस होया कि जिस तरह मेरा सिर किसी की गोदी च पिया दा, तो मैं अपने सिर नूं अपना उत्थों चुक्या, तो मैं जिसले तक्या अखां च गिद्दां मेरियां चाई दियां, कक्के वाल, ऊंटां च पिपड़ी जमी दी, ते बाबा जी बैठे थे, एड्डी लम्मी मेरी दाड़ी जी मेरे मत्थे नाल लगदी पई आके, तो मैनूं कहंदे पुत्त तू समझ लिया, उठ कुछ खा पी ला। वो बाबा गुरु नानक सरकार ने मैनूं दरदाज कराया अपना, मेरे सिर ते हत्थ फेरिया ने, मैं उन्हां दी गोद सिर रख के सुता रहा। तो वो फिर हुण क्या भी जा सकता है कि कोई होर बंदा सी, या कोई मैं गलत बयानी करना पिया, मैं गल करना वा, लेकिन इस गल की भी तस्दीक हो गई। तो वो चाहे कि फिर मेरे दिल च कुछ सिखां के बारे बड़ी मुहब्बत जी पैदा हुई। फिर मैं ननकाने साहब, हसन अब्दाल, तो इत्थे फिर मैं आंदा जांदा था, सियालकोट दे बड़े गुरुद्वारे सन, मैं उत्थे जांदा था। तो ये गल थोड़ी जी बाहर निकल गई, तो सिख मैनूं बड़ा मनदे सन इन्हां गल्लां दे उत्ते आके। वो फिर दो दफ़ा मेरी जिंदगी च वाक़यात होए ने। फिर जिस वक्त मैं गया वहाँ अपना गुरुद्वारे गया वहाँ, अपना अमृतसर पहुँचा वहाँ जिसले, तो गोल्डन टैंपल दे विच ते गया वहाँ, तो फिर मैं उत्थे प्रसाद भी खादा,
मैं जान के क्या कि मैं प्रसाद खाने गोल्डन टैंपल के बाहर मुसलमाना ते सिखां दी दुकानां ने तंदूर लगे ने जिसे परांठे फरोख्त करते हैं, बड़े मशहूर परांठे ने अमृतसर के, गोभी दे दाल दे। फिर मैं उत्थे खा के फिर मैं मतलब म्यूजियम के जिसले आया वां तो आ के मैं उत्थे मिलिया वां तो उन्हों का दफ्तर सी कि दफ्तर दे विच एक बड़ा रजिस्टर सी, उहदे च नाम लिखना पैंदा अपना जिहड़ा उत्थे विजिट करदा। मैं नाम लिखिया तो मैं तस्वीरां मेरी किताब दे विच जिहड़ी तस्वीर है उत्थों लई ली मैं फोटो। वो फिर मैं ब्याह म्यूजियम तस्वीरें ताकि मेरे एक बहुत बुजुर्ग जैसे एक बुढ़े जो मेरे को आए ने, वो आए ने तो आ के मैंने उन्होंने देखा तो देख के तो नाल ही वो मेरे पैरों डिग पे तो मैं चूमना शुरू करता, जफा मैंने मार लिया ने। उन्होंने नाल पुत्त सन, उन्होंने कोई मिलटरी भी सन, मिलटरी की फौजी पाई दी थी। उन्होंने कहा बाबू बाबू तुम की हो गया? वो कहता कुछ ना कुछ, बस जो कुछ हो गया इन्होंने लै चल नाल। यह गल मैं तुहानूं पहली जिस गल की मैं नहीं सी दसी, लेकिन हुण मैं दस रहा कि जिन्होंने बाबा जी गुरु नानक की ज़ियारत होंदी है उन्हां च एक बाबा जी का चमत्कार है कि वो अपनी खास महक उन्हें ट्रांसफर कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जिन्होंने ज़ियारत जिंदगी होई है उन्हां दे विच खास महक आ जाती है। बाबा गुरु नानक सरकार जिहड़े सन वो मुसलमान सन, उन्होंने दे वड्डे सन, उन्होंने दे विच पूरी मुसलमानां दी गल्लां सारियां मौजूद सन। और एक गल मेरे एक गल दा मैं अमीन हाँ, लेकिन उस गल नूं मैं बयान नहीं करांगा, इत्थे बयान नहीं करांगा, प्राइवेट कर दियांगा। और उहदे चों उन्हां दी मुसलमान होने की पूरी तस्दीक हुंदी है कि वो कलमा गो सन, कलमा पढ़ते सन अपनी इबादत विच भी, और वो मक्के भी गए ने, मदीने भी गए ने, सारियां गल्लां उन्हां च मौजूद सन। और वो फिर उस बाबा ने आके उस बाबे ने वो जेड़े आए सन जेड़े चीक मार के रोए ने, उन्हें आके फिर मन किया तस्दीकी थी कि ने इन्ना बाबा जी की गोद दे विच इन्हां से रखा है गल जिहड़ी गल करदा बच्चा ठीक करदा। उत्थे फिर होर फिर दो बंदे आए ने, दो चार होर आए ने, फिर हिंदुस्तान के दूसरी जगह के उत्ते भी आए हैं, क्योंकि मैं उत्थे 7-8 दिन मेहमान रहना, उत्थे गुरुद्वारे भी ही रहना, तो कीर्तन भी शामिल होना बाकायदा। जिसले कीर्तन का पढ़ते हैं तो मैं शामिल होना, उन्हें बहना वा, मेरे को फोटो भी। फिर इत्थे जिसले आना तो मेरे बच्चे मेरे हसन अब्दाल रहते हैं, यह भी जानते हैं कि फिर मैं हसन अब्दाल भी जाना वा, उत्थे भी जाना, जिसे जिसले करते सारे बंदे जानते हैं कि बाबा जी। तो यदा एक होर वाकया भी जो मैं टेलीविजन के अगे मैं बयान किया था कि जिसले मैं एयरपोर्ट के उत्ते बैठा था तो सामने एक कपल से बैठा था, मुझसे से कहना उन्होंने मैं वो कुड़ी ने किसी मुंडे ने कहा अपने बॉयफ्रेंड को, यह बाबा मुझे देख रहा, मुसलसल देख रहा। तो वो बाबा फिर थोड़ी देर बाद फिर बड़े गुस्से च आया तो अपने मुंडे छुंडे एडे एडे मुसलसल आया तो मैंने आख्या बाबा तुम हजार नहीं आती, तू बुढ़ा होया तो अपनी पोतरियां तो भी छोटी तेरी बच्ची है तो तुम देखन लिया। मैं तो मैं आख्या मैं उन्होंने क्या, मैं आख्या नहीं बेटा मैं नहीं देख रहा। तो कहता नाले तू झूठ बोलना है, नाल तू भैड़ी हरकत करना, तो ना फिर तू झूठ बोलना। वो मेरे वाल भाई जी तो उस बंदे ने मतलब है कि मेरी थोड़ी जी की इंसल्ट की, तो मैं फिर शुभ किया, मैं आख्या बेटा मैं नहीं देख रहा, मेरा रब जानता है कि मैं इस बच्ची वाल नहीं देख रहा। यह नहीं दसिया कि मैं किदे वाल देख रहा, ये नहीं दसिया किदे वाल देख रहा, यह मैं दसिया कि मैं तो इस बच्ची वाल नहीं देख रहा। वो बाहर जाके फिर बह गए, थोड़ी देर हुई तो फिर गुस्से नाल उठे, वो कहता बाबा मैंने फिर देखता पाया, बल्कि अखां भी इंज करता पाया। तो वो फिर उतों बच्चा फिर गुस्से नाल उठिया, जिसले उठिया तो वो पैर टिलके ने उतों ग्रनेड तो जिना देख के तो स्लिप हो गया, तो उत्थे गया सामने जाके दीवार में वजह उसकी लत्त टुट गई। उत्थे पुलिस आ गई, मैनू फड़ के लै गए। उत्थे भी जाके उन्होंने कहा जी यह गल है। फिर मैं भी उन्होंने मैं गल बगे बयान कर बैठा था। वो मैं उन्होंने कहा, मैं क्या जी तुम इंज करो, मैनू थाने ना खड़ो, तुम मेरी फ्लाइट अगों मिस हो जाएगी, मैं अगर इंग्लैंड जाना है, लेकिन इन्नी गल है कि मैं बच्ची वाल नहीं देख सकता, मैं तो सबूत भी दे सकता। उन्हें आख्या दिओ सबूत। मैं आख्या मैं हूँ किस तरह तुहानूं सबूत दें इस चीज़ का, मैं एक ही सबूत दे सकना, तुसीं लोकेशन ते चलो मेरे नाल।
ਉਹ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਏ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਂਝ ਤੱਕੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਤੱਕਿਆ, ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੱਕੋ, ਫਿਲਮ ਚਲਾਓ। ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਦੇਖ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕੋ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੜਕਾਏ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਸੁੱਤਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਇੱਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, क्या कहते हो जाती हैं। बाबा जी कांग्रेस के जो रहनुमा थे करमचंद गांधी, उनसे भी आपकी मुलाकात हुई, वो कैसे? मेरी उनसे मुलाकात हुई है जी। उन्होंने जी मुलाकात मेरी इंडिया के भी हुई है, कलकत्ते भी हुई है। और मैं इन्होंने एक बहुत बड़े आदमी ने डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ 'ਚ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡੀ ਸਾਂ, ਪਿੰਡੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਜਾਂ ਜਿਸਮ ਵੱਲ ਤੱਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਜਦਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, जिसम वाल नहीं देखा। बाबा जी उस दिन जब लियाकत अली खान साहब को गोली लगी है, क्या अहवाल था जलसे का? आपने क्या देखा? पुराना वक्त से बहुत पुरानी गल है। पुराना वक्त से बस एक ही देखा कि मेरे पिछों फायर होया, असी अगे सां बैठे थे, पिछों फायर होया तो उन्होंने लिबास उन्होंने, क्योंकि मैं लियाकत अली खान साहब को अगे भी मिल बैठा था, अगे भी मिलिया था, परसनल भी मिलिया मैं उन्होंने। तो ਇਹ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਬ ਮਸਊਦ ਸਾਹਿਬ, ਸਰ ਮਸਊਦ ਅਤੇ ਅਬੂ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਸਲੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬੰਬਈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਵੱਡੇ। ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੈਲੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਖਾਜਾ ਸਫਦਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਿਟੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉਮਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਝੰਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀਏ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਰਾਤੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੋਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੁੱਕੇ ਦੀ। ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। تو آپ وہ لیاقت علی خان کے جلسے کا بتا رہے تھے؟ ہاں، جلسے کا بتا رہے تھے۔ تو میں انہوں نے اسی دیکھ رہے ہیں بیٹھے رہے ہیں اور اپنا آپ تشریف لے آئے نے تو گول جہا چہرہ سی انہوں کا لمبا جہا اور انہیں شیروانی سی پائی دی اور بیٹھے ہیں۔ تو ابھی انہیں دو گلاں ہی کیتیاں نے تو پچھوں ڈزن دو آوازاں آئیاں نے، سانوں نہیں پتہ لگا۔ لیکن جس سامنے دیکھا تو اسی میں ڈگدیاں دیکھا آپ ڈگدے دیکھا تو نال ہی مائک انہوں کا ہاتھ لگا تو مائک بھی نال ہی لما پی گیا اتنے۔ یہ اپنا کہ پنڈی کا واقعہ۔ یہ باغ ہی بڑا خونی جہا عجیب جہا، اتنے نے باغ نے بڑے سارے نقصان کیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزاں، لیکن ایک ہور بھی چیز میں تاری خدمت عرض کراں، یہ جہاں میں تارے نال گلاں کرنا یہ کوئی گلاں اچنبے دیاں نہیں، نہ ہی میں کوئی جن یا میں یا کوئی ایسا مافوق فطرت انسان ہے، نہیں۔ یہ چیز نہیں، یہ جڑا وقت ہے نا، یہ جڑا زمانہ ہے، یہ دن رات جسے رات پی جاتی ہے تو سیاہی پھر جاتی بلیک بورڈ کے اتنے، صفائی ہو جانی، ڈسٹر پھر جاتا، دوسرے نویاں تحریراں ہوندیاں نے۔ میں تھوڑا جہا یہاں فلسفیاں نوں زیادہ سمجھنا یا جاننا یا میری پریکٹیکل آئیاں نے چیزاں تو عجیبیاں لگدیاں نے۔ ویسے گل کوئی نہیں، ساری چیزاں ابھی بھی انج ہی موجود نے جس طرح ہے سن۔ ابھی میں بہت ساری گلاں کھولیاں نہیں، پردہ نہیں چکیا کیونکہ یہ گلاں ہضم نہیں ہوندیاں۔ ہن بندے نوں تھوڑا جہا مولی کا پرانٹھا کھوا جائے ہضم نہیں ہوندا تو انہوں میں کتوں ہن میں دوسرے پرانٹھے کھواواں، میں کہنا نہیں کافی نہیں رہا۔ بڑی زمانے دیا چیزاں نے، اسرار نے، میں اللہ من توفیق میں کچھ لکھاں تو بڑا مزہ آ سکتا ہے۔ لیکن ہوں لکھن تو اس پاسے دل نہیں کرتا کہ مطلب ہے کہ ہوں بس تھک گیا میں شاید۔ ہوں میں چاہتا ہوں کہ کروٹ بدل لواں، کروٹ تھکیا آدمی ہوئے نا، سجے پاسے پیا ہوئے نا تو دل کرتا کھبے پاسے کروٹ بدلن پہ۔ تو وہ ظاہر ہے کہ زندگی تو موت ہوئی کہ کروٹ کی مار ہے ساری، گل ساری کروٹ بدلنے کی۔ اللہ پاک آپ کو زندگی سے نہیں، یہ وہ زندگی کو بعض دفعہ موت زندگی سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، بعض دفعہ موت سے زیادہ زندگی ہو جاتی ہے۔ فرض جڑے سن وہ ادا کر چھڑے، منڈے کڑیاں سارے ویاہ چھڑے، کھا پی لیا، دنیا ساری تک لی، کوئی کونا دنیا کا ایسا نہیں نہ سمندر دیا پہنائیاں تکر تے آسمان دیا اونچائیاں تکر تے دیا وسطاں دے وچ کوئی شے ایسی نہیں جڑی باہر ہوئے نہ تکی ہوئے تے جنہ سلسلہ دیکھ لے، مکہ بھی تک لیا، مدینہ بھی تک لیا، چنگا بھی تک لیا، مندا بھی تک لیا۔ تے ہن ٹھیک ہے، لیکن میں ایک ہور گلوں بھی بڑا خوش نصیب انسان ہاں کہ میرے جڑے بچے نے لکھاں دنیا دے وچ، تسی حیران ہو کہ میرے کوئی بچے شراب نہیں پیندا، سگریٹ نہیں پیندا۔ میرے بچے سگریٹ چھڈ دیندے نے، شراب چھڈ دیندے نے۔ ہاں جی، میں کہنا دونوں چیزوں سے بچو۔ میں کدی نہیں کسی نے کہنا تو نماز پڑھ، یہ نہیں گل کہندا۔ یہ گل میں بھی پیا ایویں میں تمہیں پیا کہاں تو اپنی بیوی نے زیادہ محبت کرو، انہوں نے کی لوڑ ہے کہ تھوڑے آپ ہی تعلقات نے تو آپ ہی تھوڑے سلسلے جڑ جان گے۔ میرا تو وہ تعلق ہے کہ میرا تھوڑا کی تعلق، دوسرے کی محبت کا میں بھی کھاؤں گا لمبی چوڑیاں گلاں کراں۔ تو بس میری تعلیم ایک ہوئی ہے کہ میں کہنا بھائی نماز پڑھنی چاہیے، 3 باری کیا، میں خود بھی پڑھنا وا، یہ تو بغیر نہیں۔ نماز بندہ نہ بھی پڑھا نظر آئے یا نہ بھی پڑھے، وہ پھر بھی پڑھ دینا ہے۔ میں کہنا تسی کس طرح تصور کر سکتے ہو کہ رب نو منیا بغیر تسی سانس لے سکو؟ سانس لین تو پہلوں رب نو 10 باری مننا پیندا ہے، پھر سانس لئی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی رہے پردے، اپنے پردے، کسی کی داڑھی ہے بے پردہ ہوا پیا، کسی کی داڑھی کوئی نہیں، وہ پردے وچ۔ کوئی نماز پڑھتا نظر آتا، کوئی نماز پڑھتا نظر نہیں آتا۔ تو میں سمجھنا کہ یہ چیزاں جہاں رب تے تواڈے درمیان نے،
ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਲਸਫੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ قرآن ہے, ਮੇਰਾ ਇੱਕ مذہب ہے, ਮੇਰਾ ਇੱਕ دین ہے, میں اپنے دین سے بڑا پکا ہوں, ٹھیک ٹھاک. اور باقی چیز کہ میں مطمئنہ تو ہوں ویسے نہیں ہوں, بس ہوں نہیں جیون تے دل کر رہا. ہوں مسئلے جڑے نا بڑے خراب جی ہو گئے تھے. میرے وڈے رہے کوئی نہیں جنہوں کے نال میں زندگیاں گزاری نے ساری زندگی. انہوں کی جتی ورگا کوئی بندہ نظر نہیں آن لیا تو میں کہڑے پاسے جاؤں, میں کی کروں. میں رہتا کوئی میں تو اس وقت کا بندہ وہاں جدوں اپنا کتے کی تصویر والے پمپ والے واجے ہوندے سن تو انہوں نے سوئیاں رگڑ کے لائی, توے لائی دے, چابیاں دے دیا سن. میں تو اس زمانے کا بندہ ہوں, کوئی اج کا بندہ تھوڑا. تو ہوں جو کچھ میں دیکھ رہا پتہ ہی نہیں لگتا وقت کس طرح گزر گیا. ہاں جی 60 ورے ہو گئے ہیں, پتہ ہی نہیں لگا کہ میں باہر تھا, کو پتہ لگتا. اور میں بچیا بھی تاں کہ میں اتوں چلا گیا تھا. جی جی اپنے وطن نو ضرور وطن تو ہجرت کرنی چاہیے. ہجرت کرو گے تو ملے گا. نہ دین لبدا ہے, نہ دنیا لبدا, نہ علم لبدا. ہجرت کرو گے تو لبے گا سارا کچھ. ٹھیک ہے. ہوں تھی بغداد میں کہہ رہے ہو, تھی انقرہ میں کہہ رہے ہو, تھی مصر قاہرہ میں کہہ رہے ہو, لنڈن میں کہہ رہے ہو, دبئی میں کہہ رہے ہو. یہ موٹر چھٹیاں گڈیاں شڑیاں آدیاں نے کہ باہر چکر لا کے آدھی تو آدیاں نے جیسے چھتر ہی پہنتے رہتے. وے کوئی کر لے وے تیرا بیڑا باہر ہے جی. کی لبدا ایتھے نوکری کرو نہیں کچھ نہیں لبدا. ایتھے کوئی بھی کام کرو کچھ نہیں لبدا. کیونکہ اسی کہنے ہیں اسی کھانا دوسرے نے نہیں کھانا. بابا جی آپ نے آسمان کی وسعتوں کا ذکر کیا, آپ نے سیر کی, کیا دیکھا وہاں پہ؟ آسمان تھی میرے خیال ہے من تنگ کرنے لگ پے ہوں. اصل گلاں ختم ہو گئی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. ویکھو تمہیں میں ہی گل دساں جی, میں ہی کروں. میرے مرشد حضرت علامہ اقبال نے ان چیزوں سے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے تو بڑیاں بحثاں فرمائیاں تو بڑا کچھ لکھیا ہے جی. آپ نے فرمایا کہ قناعت نہ کر عالم ہے چنگ و بھو پہ, چمن اور بھی آسماں اور بھی ہیں, زمین اور بھی آسماں اور بھی ہیں. ساری گل یہ چیزاں جڑیاں نے ہر آدمی دی دستر وچ ہوندیاں نے, لیکن اسی وہ توجہ نہیں دیندا. مطلب توجہ نہیں دیندا. میرے کو کوئی منوں کہیں کہندے بابا جی کوئی جن ہے, میں گل کرنا وا میں انہوں نے کہنا ہے نہیں, پر تمہیں کئی تکلیف ہے تھوڑے کول بھی آ سکتے ہیں, تسی بھی لے سکتے. جن تے انسان جڑا ہے یہ چولی دامن دا ساتھ ہے. جن جتھے رہندا ہوئے وہ قریب انسان دا ہونا ضروری ہے, اور انسان جتھے رہندا اتنے جنات دا ہونا ضروری ہے. تو ایک دوسرے سے جفا مار کے رہنے, رشتہ داری کر کے رہتے. اس وجہ ہے کہ جتھے جن دا ذکر آیا اتنے ہی نال ہی انسان دا ذکر آیا. انسان دا ذکر کرنے کتنے ہی نہیں آیا. اچھا مزے کی گل ہے کہ جن کا ذکر پہلوں آیا تو انسان کا ذکر بعد چ. انسو وال جن نے نہیں کہا کہ جنوں انس کہا گیا, کیونکہ جن پہلے ہوئے تو وہ چیز ہے. تو میں کہ کہڑی برائی کی گل ہے, اگر ہے میرے کوئی دوستی یا ہے کوئی تو تھوڑے کول بھی ہو سکتی. جی ہمزاد کیا ہے؟ یہ ہاں اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. ہمزاد جو ہے نا جی یہ انسان کا ڈبل ہے. انسان کا ڈبل ہے. اس کو کہتے ہیں ہم زاد. ذات کہتا ہے پیدا ہونا, ہم کا مطلب ہے ایک. ہر انسان کا ایک ہمزاد ہوتا ہے. جس وقت انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے, جسم چھوڑ دیتا ہے, تو ہمزاد بھی اس کی بھی ڈیوٹی ختم ہو گئی, وہ بھی ختم ہو گیا. اور یہ ضروری چیز میں ان کتابوں میں نے بحث کی ہے ان کے اوپر, کہ میں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب میری ہمزاد نے مجھے رکھوائی ہے. ہمزاد بالکل آپ ہی ہیں جن میں آپ کی ایک یہ ہے کہ جیسے نیگیٹو اور پازیٹیو ہوتا ہے, جہاں پازیٹیو کے لیے نیگیٹو کا ہونا ضروری ہے, اور نیگیٹو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ پازیٹیو کو ریلیز نہیں کرتا. بابا جی کئی بار زندگی میں ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں, کسی ایسی سچویشن میں جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ شاید منظر پہلے سے ہم نے کہیں دیکھا ہوا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی چیز ہے کہ انسان نے پیدا ہونے سے پہلے
اس کی جتنی بھی انسانی روحیں ہیں جو عالم وجود میں ہیں، ان کو ہر چیز نے دیکھ لیا ہوا ہے، ہر چیز کا وہی چیز سامنے کبھی آ جاتی ہے، وہ مماثلت نظر آتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمزاد کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ پہلے نیگیٹو بنتا ہے پھر پازیٹیو بنتا ہے، تو ہمزاد کی تخلیق پہلے ہوتی ہے، اسی سے پھر پازیٹیو نکالا جاتا ہے۔ اس کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل ہوتا ہے؟ عمل بہت زبردست ہے۔ اگر ان کے ساتھ دوستی آپ کی ہو جاتی ہے، جان پہچان ہو جاتی ہے، اور آپس میں کچھ تعلقات بن جاتے ہیں، تو بڑی اچھائی ہو جاتی ہے، بڑے فائدے ہو جاتے ہیں، بڑی مدد لی جا سکتی ہے۔ اور یہ ممکن ہے کہ آپ کا ہمزاد بھی آپ کا دوست ہو، آپ کا کوئی جن دوست ہو۔ یہ نہ کہیے کہ جن جو ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا، آپ کے تو فرشتے بھی دوست ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جنات سے اور فرشتوں سے آپ افضل ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، آپ آگے ہیں۔ ہمزاد سے پھر دوستی کیسے کریں، اسے کیسے ڈھونڈیں، رابطہ کیسے کریں؟ یہ پہلے تو مرشد لینا پڑتا ہے نا، دیکھنا پڑتا ہے۔ کتاب پڑھنے کے لیے پہلے ماسٹر کو جانا پڑتا ہے، عرب سے پڑھنی، تو پھر کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، ایسا نہیں۔ بنا مرشد تو کام نہیں بنتا، بنا مرشد کوئی کام نہیں بنتا۔ بنا ماں باپ کے 2 بندے پیدا ہوئے ہیں، 2 بندے پیدا ہوئے، تیسرا کوئی نہیں پیدا ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بات ہے۔ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، یہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، ان کا بھی باپ کوئی نہیں تھا، ماں کوئی نہیں تھا۔ یہ اس طرح سے پیدا بالکل نہیں ہوئے جس طریقے سے عام بچہ پیدا ہوتا، دوسرے نبی پیدا ہوئے، دوسرے رسول پیدا ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دلیل کے لیے پیدا فرمایا تھا کہ اللہ چاہے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ بابا محمد یحییٰ خان سے ان کی کتاب پر دستخط بھی کروائے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری کے لیے اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے۔ رزق کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ رزق اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر جی، اس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ رزق لفظ خاص طور پہ اس عنایت اور اس برکت اور اس قیام و توام کے لیے ہوتا ہے کہ جو من جانب اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں، اور اللہ ہی اس کا اہتمام کرتا ہے، اللہ ہی اس کا سارا انتظام کرتے ہیں، وہ ہے رزق اس کی طرف سے ہی آتا ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں آتا۔ رزق جو ہے وہ ایک آسمانی اور ایک روحانی نعمت کا نام ہے، جو اللہ پاک جس سے خوش ہوتے ہیں اس کو وہ عنایت فرماتے ہیں۔ ہاں جی، تو وہ کیا ہے کہ وہ فرمایا بھی گیا ہے نا کہ ہاں جی کہ وہ اپنا کہ اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا اور چیز ہے، طعام اور چیز ہے، بھتہ اور چیز ہے، اور لوازمات اور چیزیں۔ رزق اللہ کی طرف سے وہ نور ہے، وہ نورانی طاقت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو عطا کرتا ہے۔ پیٹ تو کیا، اس کا جسم، اس کی زندگی، اس کا دماغ، اس کی پوری زندگی کی کیفیات جو ہے نا، ان کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ رزق کی تعریف یہ ہے جی۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ مجھے یا رزاق کو کہا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سے رزق حلال مانگنا چاہیے، اور رزق میں محض کھانا پینا اور مشروبات اور لوازمات اور دیگر چیزیں نہیں ہیں۔ رزق میں ایک اچھی بیوی بھی ہے، رزق میں فرما بار اولاد بھی ہے، رزق میں آپ کا مال و متاع بھی ہے، رزق میں آپ کی مویشی بھی ہیں، رزق میں آپ کا علم بھی ہے، آپ کی ذہانت بھی ہے، اور آپ کی شخصیت بھی ہے۔
اور آپ کا اطمینان اور صحت بھی ہے، عزت بھی ہے. یہ عزت بھی ہے. اب ایک ہی ساتھ ساری چیز. بابا جی بہت سے لوگ آج کل تنگ دستی کا شکار ہیں. وہ اپنا رزق بڑھانے کے لیے کوئی دعا کریں، کوئی وظیفہ کریں، کیا کریں کہ ان کی تنگ دستی دور ہو جائے، رزق کی فراوانی ہو جائے. یہ فرمایا گیا کہ ہر انسان کا رزق جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے نا اس کو عطا کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. ہم لوگ دراصل سہل پسند ہو گئے ہیں. ہم لوگ سہل پسند ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں رزق جو ہے نا وہ ہماری گھر میں بیٹھے ہوا دے اور بابر دے اور خوب ہماری مرضی کے مطابق دے. تو یہ ہمارے ایمان میں کچھ تھوڑا سا فرق آ گیا. ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ دعا کے ساتھ بھی کہ ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے رزق حلال عطا کرے جس کو کھا کے میں اپنے رزاق کی تعریف کر سکوں. بابا جی کالا جادو کیا ہے؟ کالا علم کیا ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے اور کیا اس کا روحانی علاج کرانا درست ہے؟ جادو اپنی جگہ پہ ایک مکمل فعل ہے اور باقاعدہ اثرات رکھتا ہے. جو شخص یہ کہے کہ کالا جادو یا چٹا جادو اس کو سے چھوڑ دیں تو یہ جو عمل ہے، عملیات جو ہیں یہ اپنی جگہ مکمل ہے اور ان کو وہ کر. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا کوئی مسالہ خراب ہو جاتا ہے کھانے پینے والا تو اس کو آپ دھوپ لگواتے ہیں تاکہ اس کے اندر جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائیں، بیکٹیریا ختم ہو جائیں. پیستے ہیں تو اس کو دھوپ لگوا کے سیک لگوا کے اس کو پیستے ہیں تو پاؤڈر صحیح بنتا ہے. اسی طریقے سے کالا جادو جو ہے نا وہ بگڑے ہوئے مسالے کی صورت ہے، بگڑے ہوئے رزق کی صورت ہے. یہ کاٹا ہوئے پیاز ہے کسی ایسی جگہ سے جس سے نمی شمی کا اثر اس پہ ہوتا رہتا ہے اور وہ اگر پڑا خراب ہو گیا ہے تو آپ کوئی یہ کہے کہ جس کو کالا جادو ہو گیا تو اسے کالا جادو ہو گیا. یہ بھی کیونکہ احتیاط نہیں کی گئی. جو چیز بہت احتیاطی سے کی جاتی ہے وہ کالا جادو بن جاتا. اس کا علاج عملیات سے یا روحانی مسئلوں میں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، یہ تو وہی بات ہے کہ ایک آدمی کا زخم ہے جسم کے اوپر اور وہ اس کے اپنی غلطی سے ہی وہ زخم بن گیا ہے، لیکن وہ شخص پرواہ نہیں کرتا دھوپ کا، پانی کا، گرد و غبار کا، موسم کا خیال نہیں رکھتا اور وہ بگڑ گیا ہے. اور اگر اسے کوئی یہ کہے یار ایسا کر تو اس کی حفاظت کیا کر، صفائی ڈیٹول لگا، صفائی کیا کر روز کی نہیں پٹی تو ٹھیک ہو جائے گا. یہی بات ہے، یہی بات ہے کہ اگر کوئی بگڑا جاتا ہے مطلب کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھا کر تو وہ کہتا ہے کہ تو اس کی صفائی رکھ، اس کے اوپر روز ڈیٹول لگا. یہ تو ہوئی یہ بات. تو دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان بگڑی ہوئی چیز کو بنانا حکمت ہے اور اپنا اور اچھی چیز کو بگاڑ دینا یہ بہت بڑی بدنصیبی اور بدبختی بات. تو اس کا مطلب یہ ہوا سیدھا کہ اس کے اوپر یقین، اس کے باوجود کہ یہ بڑھا کے اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے اوپر اس کو ضروری نہیں کہ آپ اپنے سر کے اوپر چڑھا لیں، ہر بات کے سواری کر لیں کہ کالا جادو مجھے کسی نے یہ کیا، مجھے کسی نے وہ کیا. اللہ نہ بگاڑے تو کوئی نہیں کسی کا بگاڑ سکتا، لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ کچھ لوگ ایسی زبان والے ہوتے ہیں، ایسی نظر والے ہوتے ہیں اور ایسے سائے والے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے بگڑے ہوئے کام خراب کر دیتے ہیں. بابا جی یہ جو ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص پر سایہ ہے، آسیب ہے، فلاں کو جن چمٹ گئے ہیں، فلاں نے فلاں ویران جگہ پہ کسی درخت کے نیچے اس نے پیشاب کر دیا تھا تو اس کو جن چمٹ گئے ہیں، تو اس میں کس حد تک حقیقت ہے؟ کیا واقعی ایسے ہوتا ہے؟ اس میں حقیقت ہے، اس میں حقیقت ہے. وہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان جو ہے، شیطان الرجیم جو ہے، یہ ہر اس چیز کے اوپر قبضہ کرتا ہے اور وہاں پہ تسلط اپنا جماتا ہے جہاں پہ ناپاکی ہوتی ہے، جہاں پہ بے برکتی ہوتی ہے،
جہاں پہ جرائم ہوتا ہے، جہاں پہ اخلاقیات سے گری ہوئی حرکات ہوتی ہیں، وہاں پہ شیطان کا خوب مطلب جمتا ہے اور خود اپنی یہ طاقت لگاتا ہے۔ میں اب پریکشن میں چرچ کر رہا ہوں ایسی چیزاں جہاں شیطانی اثرات رکھنی نے، یہ شیطانی قوت تسلط بھی چندیاں نے، وہ انسان نو خراب کر دیا ہے، تنگ کر دیا ہے بہت ساری۔ کسی بھی مکان دے وچ، کسی بھی گھر دے وچ انہاں چیزاں دی جڑی پناہ گاہ ہوندی ہے وہ ٹوائلٹ روم ہوندا ہے تے کچن ہوندا، اور تیسرے نمبر تے خوابگاہ تہاڈی۔ انہاں تینوں چیزاں دے اوتے یہ چیزاں حملہ آور ہوندیاں ہیں، اور انسان جڑا انسان شراب پیندا ہے، سگریٹاں پیندا ہے، زنا کردا ہے، کوئی بے ایمانیاں کردا ہے، دھوکا کردا ہے، قتل کردا ہے، وہ دی نظر دے وچ یہ چیزاں جڑیاں نے انہوں دکھائی نہیں دیندیاں، تے جڑا پاک صاف آدمی ہوندا ہے انہوں یہ چیزاں دے اثرات جڑے دکھائی ہوندے ہیں تو اسے اول ہوندے، کیونکہ شیطان کسی صاف ستھری نیک چیز تے تسلط جما لگیاں پریشانی نہیں ہوئی، تے جڑا شیطان دا آپ ہی وڈا ہوئے، شیطان دے کو ڈر کے آپ ہی نس جاندا تے نکل جاندا۔ بابا جی ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں کون سے ایسے اعمال ہیں جو بے برکتی کا باعث بنتے ہیں ہمارے لیے؟ جی دیر سے اٹھنا، دیر سے سونا، کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، طہارت کا صحیح نہ کرنا، اور اللہ کے رزق کو اس کی خیر و برکت کے بغیر ہی استعمال کرنا، ٹھیک، اور حفظان صحت کے اصولوں کی نفی برتنے سے یہ سارے فساد ہمارے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھی اور دعا کی۔ بابا محمد یحییٰ خان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہا۔ بابا جی یہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں ان میں کیا حقیقت ہوتی ہے؟ سب سے پہلے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو یہاں پہ آنے کی توفیق بخشی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بندوں میں جو آسودہ ہیں، جو سامنے ہیں، ان سب کے لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم حاضری دیتے رہیں، تاکہ ہمیں خیال آتا رہے، سوچ آتی رہے کہ انہوں نے جو اپنی زندگی میں کارہائے نیک انجام دیے ہیں، ان کی بدولت ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ان کے قدمے میں آنا ایک بڑا مبارک موقع ہے۔ میں یہاں پہ 60-70 برس سے آ رہا ہوں، مسلسل اس وقت سے آ رہا ہوں جب یہ پہاڑ ہوتے تھے، کوئی پکی دیوار نہیں ہوتی تھی، یہاں پانی کے نالے گزرتے تھے، اور رات کو بھی ادھر سوتے تھے، لنگر دے کے آتے تھے، اور ابھی کچھ عرصہ رکھا پہلے یہ میرے ساتھ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لنگر لے کے آتے تھے، باہر بیٹھتے تھے، تقسیم کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا، اور آج ماحول بدل گیا، یہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہے سارے پھر سے۔ یہ بھی ضروری ہے، جس طرح زندہ انسان کروٹ لیتا ہے اور اپنے زندہ ہونے کا احساس دلاتا ہے، اسی طرح یہ چیزیں بھی کروٹ لیتی ہیں، اور اپنی تجلی اور اپنی محبت اور اپنی پیار سے اور اپنے تصرفات سے ہماری تربیت کرتے ہیں۔ اب آپ نے خوابوں کے متعلق بات کیجیے، کچھ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں۔ خواب کا تعلق نیند سے ہے، الہام کا تعلق نیند سے نہیں ہے۔ خواب ہو گیا اور رویا ہو گیا، یہ چیزیں نیند یا نیند کی حالت سے ہمارے ان کا ظہور ہوتا ہے، یعنی ایک آنکھ جاگ رہی ہے، ایک آنکھ سو رہی ہے، ہم جاگے ہوئے بھی ہیں، سوئے بھی ہیں، ہوش میں بھی ہیں، مدہوشی میں بھی ہیں، تو یہ چیز پہ ہمارے دماغی حساب پہ اترتی ہے، اس کو ہم خواب کہتے ہیں، اس کو ہم رویا کہتے ہیں، کہ جو چیز یہ رویا کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام ان کے والد صاحب سے تھا، خوابوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، تو یہ چیزیں ایک روحانیت کا ایک حصہ ہیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے ادھر متوجہ ہوتے ہیں. تو اب کچھ خواب جو ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، اور کچھ خواب جو ہوتے ہیں وہ محض خواب ہی ہوتے ہیں، میوے کا فطور ہوتے ہیں، کچی نیند کا شاخسانہ ہوتے ہیں. اور سچے خواب جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح پیغام ہوتا انسان کے لیے، جو نیم غنودگی کی حالت میں ہم اسے سنتے ہیں اور اس سے اپنے مطلب کا اپنا مطلب اخذ کرتے ہیں. تو عام کچے خواب بھی ہوتے ہیں جو بد ہضمی کا شاخسانہ ہوتے ہیں. آدمی کہیں شادی میں زیادہ کھا لیتا تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو انہیں کو خواب آتے رہتے ہیں. تو جو سچے اور صحیح خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندوں پہ اترتے ہیں، ہم جیسے انسانوں پہ نہیں اترتے جنہوں نے ٹھونس ٹھونس کے پیٹ کو بھرا ہوا ہوتا. ہمارے دین میں خوابوں کا بڑا سلسلہ رہا ہے. ہر نبی نے کسی نہ کسی انداز میں، ہر پیغمبر نے کسی نہ کسی چیز کے خواب دیکھے ہیں اور ان کا مطلب نکالے. یہ پاکستان بھی جو ہے یہ بھی ایک خواب کی دینی ہے، یہ بھی ایک خواب کی دین، اس کی بشارت دی گئی تھی. بابا جی جیسے ہمارا یہاں پہ حکومتیں، تو یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے کیا اس کا بھی پیرالل ایک نظام ہے؟ اس میں مختلف ان کی جو اولیاء ہیں ان کی پوسٹنگز ہوتی ہیں، ان کے کیا درجے ہوتے ہیں اور یہ کہاں تک جاتے ہیں، ان کی کیسے اس کی تقسیم کی جاتی ہے، یہ ہرارکی کیا ہے؟ جس طرح ہماری حکومتوں میں مختلف نظام ہوتے ہیں، عدلیہ کا نظام، انتظامیہ کا نظام، مقننہ کا نظام ہے، تعلیم کا نظام ہے، اسی طرح روحانیت کی دنیا میں بھی یہ نظام ہوتے ہیں اور یہ باقاعدہ تقسیم ہوتے ہیں. ان کے باقاعدہ محکمے ہوتے ہیں، ان کے باقاعدہ افسر ہوتے ہیں، اور کہیں چھوٹے دفتر ہوتے ہیں، کہیں بڑے دفتر ہوتے ہیں. کسی کا دفتر مدینہ شریف میں ہے، کسی کا بغداد شریف میں ہے، کسی کا اجمیر شریف میں ہے، کسی میں دھاتا شریف میں ہے، کسی کا کہیں. تو یہ سارے نظام اپنے اپنے، اور یہ جتنے بھی بزرگان دین ہوتے ہیں یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے اور اللہ کے نیک فرستادہ انسانوں کے قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں. اب بڑی عوام سرکار ایسے تو نہیں آگے یہاں پہ بیٹھے ہو. یہ مسجد نبوی کا جو آپ سرکار قرار دے رہے ہیں، یہ بھی اعزاز ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، یہ بھی اعزاز ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ایمانداری سے کہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. نقل نہیں ہمیں کرنی چاہیے، بنا لینا چاہیے، نقل نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ کہیں نقل بھی کرنا تھوڑی سی گستاخی میں شامل ہو جاتا. ایک بچہ ہے آپ کا، چھوٹا سا شاگرد ہے، وہی لباس پہنتا جو آپ پہنتے ہیں. جیکٹ کو لے کر اسی طرح کی بنوا لی، اسی طرح کی جوتے لے لیے، کپڑے لے لیے، بالوں کا سٹائل کر لیا ایسا، وہ آپ کی مکمل نقل کر رہا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نقل بھی نہیں ہونی چاہیے، اس قابل بھی ہم نہیں ہیں. اور میں نے بہت سی مسجدیں دیکھے ہیں، مسجدیں گنبد بنا لیتی ہیں، نہیں. ہاں ان کے کردار کی، ان کی تعلیم کی نقل کریں آپ. دوسری طرح قاعد کرنے کا مطلب ہوتا ہے یہ جو جتنے بزرگان دین ہوتے ہیں ان کی تعیناتی ہوتی ہے، ان کو مقرر کیا جاتے ہیں، ان کے درجات ہوتے ہیں، اور ان میں ترقیاں بھی ہوتی ہیں، تنزلیاں بھی ہوتی ہیں، کھینچتانی بھی ہوتی ہے، بڑھاوے بھی ہوتے ہیں، معطلی بھی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سارے انبیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ آزمائشوں میں آئے، بڑی بڑی زبردست آزمائش. حضرت یعقوب صاحب، حضرت ایوب، کتنی زیادہ، یونس مچھلی کے پیٹ، یہ کیا تھا؟ آزمائش. یہ بھی بزرگوں کے لیے ان کو بھی نہیں بخشا جاتا ہے، ان کو بھی مل کے. تو اب کے ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ نظام کے تحت ہی چلتی ہیں، اور انہی چیزوں سے ہم نے دنیا کے نظام وضع کیے ہیں. انہی چیزوں کو دیکھ کے سرکار کا بھی ہیڈ آفس ہے ایک، ان کے بھی بڑے افسر ہیں. تو بات ایسی ہے سلسلہ. سب سے جو لویسٹ درجہ ہے، ولی کس درجے پر ہوتا ہے؟ ابدال کس پہ، کتب کس پہ، غوث کس پہ،
کیسے اس کی ڈومین ہوتی ہے, کیسے ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے کہ وہاں سے اب ان کی ٹرانسفر ہو کے اب یہ اگلے ولی جا کے یا فلاں بزرگ جا کے وہاں پہ چارج دیں گے, یہ کیسے نظام چلتا ہے؟ سب سے ٹاپ پہ کون ہوتا ہے؟ مور کہاں سے ملتی ہے؟ اپوائنٹمنٹ لیٹر کہاں سے ملتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہزاروں روحانی نظام ایسے ہیں جو اللہ کی مخلوق پہ افشا نہیں ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے ملائکہ ہیں, قدسی ہیں, عرشی ہیں, فلکی ہیں, افلاکی ہیں, بہت سارے لفظ ہیں ان کے لیے. تو ان کے بارے میں ہم صرف اتنی معلومات رکھتے ہیں کہ اللہ کی یہ مخلوق ہے اور اللہ کی عبادت میں جٹی رہتی ہے ہر وقت, اور عرش کے اور آسمانوں کے نظام ان کے, لیکن ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہیں کہ کون کون ہے. قرآن شریف نے جو کچھ بھی لکھا ہے تھوڑا سا فرشتوں کے بارے میں, حضرت اسرائیل کے, جبرائیل کے بارے میں اور دوسرے پیغمبروں کے بارے میں, سب سے زیادہ اگر لکھا گیا ہے تو حضرت جبرائیل کے بارے میں لکھا گیا. ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ بھی موجود ہے, مولا علی کا مکالمہ بھی موجود ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے زیادہ گفتگو رہتی تھی بامی آپس میں. جیسے وہ عمر کا پوچھا گیا جی کہ عمر کتنی ہے, یہ ہے, وہ ساری چیزیں. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نظام ایسا ہے. اب دیکھیں آپ کو یہ ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی, کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کا تعلق عرشیات سے ہے, فلکیات سے ہے, روحانیات سے ہے. ان کا بہت کم, ان کا جاننا بہت ہی کم ہے. ہم انہیں زیادہ نہیں جانتے اور نہ ہی ان کی ڈیٹیل کی ضرورت ہے. کہ فرشتوں میں اس وقت سب سے بڑا دروگا فرشتہ کون ہے, انسپیکٹر کون ہے, اور سینئر کون ہے, جونیئر کون ہے, یہ اللہ کا نظام ہے. اور اتنا ہی انسانوں کے اوپر ظاہر کیا گیا جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں یا جتنی اس کی ضرورت ہے. اب زمینی نظام آ گیا, تو زمینی نظام کے اندر آ کے, اور یہ نظام آسمانی نظام نہیں ہے. جیسے یہاں پہ ولی ہے, یہاں پہ صوفی ہے, یہاں پہ سالک ہے, درویش ہے, ملنگ ہے, ملامتی ہے, کتب ہے, غوث ہے, کلندر ہے, کلندر ہے. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ولی لاکھوں پیدا ہوتے ہیں, غوث بھی آ جاتے ہیں, کتب بھی آ جاتے ہیں, مگر کلندر کہیں سے ہی پیدا ہوتا ہے. کلندر وہی کا یہ درجہ, اللہ اکبر. واہ. فرمایا گیا کہ کلندر جز دو حرف ہے, لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا, فقیہ ہے شہر قارون ہے, لغت ہے حجازی کا. ایک کلندر کے بارے میں کہا گیا. تو ولی تو بس ایسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ کا بندہ ہوتا, 4 دن وہاں کا سجا انگوٹھا بھوگے پیے تو ولی بن جاتا. لیکن کلندر بننا, ہائے ہائے ہائے, کلندر جو ہے وہ کہیں زمانوں قرنوں کے بعد پیدا ہوتے جا کر. کلندری بڑی مشکل تھی. واہ جی واہ. تو یہ ہے کہ کیا خوب فرمایا ہے. جی اس میں بابا جی گستاخی اگر ارشاد کہ سب سے بیسک درجہ ولی, اس سے اوپر درجہ کس کا, اس سے اوپر, اس سے اوپر, اس سے اوپر. ہاں یہ مختلف ان کے درجات ہیں. ہاں جی. اور یہ ذرا مجھے اس پہ ذرا بتا دیجئے ذرا. ان کی کارکردگی کے اوپر جو فرقہ ہوتا ہے. اب دیکھیے نا کہ جن صوفیاء کا تعلق اللہ کی مخلوق سے رہتا ہے زیادہ, جو دنیا میں رہتے ہیں ہماری اور آپ کی طرح, ان میں صوفی ہوتا ہے. ہاں جی. اس میں سالک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا اگر ان سے اوپر آ گیا تو پھر اس کے اللہ کا ولی ہوتا ہے. اچھا. ولی ہونا بھی ایک درجہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں نا, ولی تو محلے میں پیدا ہو جاتے ہیں. ہمیں کہتے بھی ہیں, بسالے بھی ہیں, یار تم کہڑا ہے جا اللہ کا ولی ہے. یا پھر یہ ہے کہ اپنا ولایت جو ہے نگاہ سے ملتی ہے, انسان کی نگاہ سے ملتی ہے. یہ اوپر سے نہیں اترتی, اوپر سے دوسری چیزیں اترتی. تو وہ وقت کی بات ہے.
دیکھیے جو پیران پیر سرکار کا درجہ ہے، ہاں جی، غوث پاک، ہاں جی سرکار کا درجہ ہے، وہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کا درجہ ولیوں میں سب سے بلند ترین درجہ ہے، پیغمبروں کے نیچے انہی کا درجہ ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ سیدنا غوث پاک کا جو پاؤں ہے دنیا کے تمام اولیاء کی گردن کے اوپر، سرکار کا جو پاؤں ہے، پیر ہے جناب غوث پاک کا، وہ دنیا کے جتنے ولی اللہ ہیں ان کی گردن کے اوپر ہے، اس لیے ان کو غوث اعظم کہتے ہیں۔ اعظم کا لفظ ان کے ساتھ استعمال ہوا اور کہیں پہ نہیں استعمال ہوا، انہی کے ساتھ استعمال ہوا۔ باقی یہ اللہ کے بندے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ ان چیزوں کا کوئی وہ کوئی سلیبس نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اصول ہے بنایا گیا، یہ بس یہ بزرگ جو ہیں وہ خود ہی کرتے رہتے ہیں، اور کئی بزرگ ہیں جنہوں نے کہیں پڑھا ہی نہیں ہے، لکھا ہی نہیں ہے، پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ جو کتب اور ابدال ہیں، یہ غوث سے نیچے درجہ ہوتا ہے یا ان سے اوپر ہوتا ہے جی؟ غوث اعظم جو ہے نا وہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے، وہ اور ایک اچھا جی۔ ابدال کا درجہ جو ہے یا کتب کا درجہ، کتب جو ہے وہ ابدال سے اونچا ہوتا ہے۔ اچھا، ابدال جو ہوتا ہے وہ اس لیے ان کو ابدال کہتے ہیں کہ وہ اپنی حیات کو بدلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابدال جہاں نظر آ رہا ہے آپ کو دوسری طرف دیکھا تو وہاں پہ نہیں ہے، اچھا، اس کو ابدال کے وہ بدلتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ابدال جو ہے وہ اپنا اس کا جو طریقہ ہے یا جو اس کا قرینہ ہے یا اس کا جو اصول ہے یا اس کا طریقہ عبادت جو ہے، اب دیکھیے نا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، سرکار بڑی امام کی باتیں ہم لے لیتے ہیں، تو آپ ایرانے میں آ کے بیٹھ گئے، بالکل بیٹھ گئے، آگے پہاڑ کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، سیدھے سادے، زیادہ تر خاموش رہتے تھے، پہاڑی جانور قریب آ جاتے تھے، یہ جگہ پہ ہاں جی، پہاڑی جی، تو انسان آہستہ 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 آہستہ، تو آپ نے پیشن گوئی فرمائی کہ میں اپنے پاؤں کی طرف ایک نیا شہر بستا ہوا دیکھ رہا ہوں، یہ اسلام آباد کی ہوئی پیشن گوئی آپ نے فرمائی، اسلام آباد آپ کی پیشن گوئی سے ضرور پذیر ہوں۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ اور ان کو میں تو ان پڑھ سا آدمی ہوں، مجھے تو خیر ان چیزوں کا نہیں اللہ پتا، پاک آپ کو ایویں تیز سکے چلاتا رہتا ہوں جی۔ تو ان کو جو مور لگتی ہے ان کی اپوائنٹمنٹ، وہ حضرت مولا علی سے جا کے ان کو ولایت کی مور ان کو ملتی ہے جی؟ یہ اپوائنٹمنٹ وہاں سے ہوتی ہے؟ جتنے بھی سلسلے ہوتے ہیں وہ مولا علی سے ہی وابستہ ہیں، سارے سلسلے مولا علی جو ہیں انہی سے سارے سلسلے وابستہ ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود کہا ہے مولا تو کہ یہ چیزیں انہی سے ساری وابستہ ہیں۔ تو باقی دربار تو وہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ تو بڑا دربار ہے، سب سے بڑا تو بس یہی سلسلہ ہے کہ لیکن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے تک آپ کو مولا علی کو ضرور پکڑنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں آتا، اور ان کو پکڑنے کے لیے آپ کو غوث اعظم کو پکڑنا ہوتا ہے، ان کو آپ نہیں چھوڑ سکتے۔ میں اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مزار یا ولی اللہ ہوگا جس کی قبر پہ میں نہیں گیا، میں نے فاتحہ شریف نہیں پڑھی، ہر جگہ گیا، تلاش کیا، زندگی ساری اسی راہ میں نکال۔ تو پھر ایک اور چیز جو سمجھ میں آئی ہے میرے، وہ یہ کہ جاننے سے نہ جاننا بہتر ہے، آپ کی بڑی بچت ہوتی ہے، ورنہ بڑی مار پڑتی ہے۔ کیا جی؟ بڑی مار پڑتی ہے، ٹھیک بات، بالکل صحیح بات، اللہ کی قسم، ہاں، بڑی مار پڑتی ہے۔ جاننا جان کا جانا ہے، جان نہ جاننا یہ اس میں بڑی سوکھ ہے۔ جی کچھ آج کلاس کرنے میں بھائی ایسا مطلب جہاں جان رہا ہاتھ کھڑا کرے، وہ کر لیں ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ چیز ہے کہ میں سمجھنا کہ مسجد کے پیچھے بہنا، کلاس جو سب تو آخری ڈیسک پہ بہنا، نکما کہہ رہنا، ایسے بڑے سکھ ہیں۔ بابا جی جو جن ہوتے ہیں یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے بھی ہوتے ہیں؟ ادھر اس وقت جہاں پہ 3 جن حضرات بیٹھے ہیں،
اللہ کی قسم 3 حضرات 3 دن بیٹھے ہوئے. اچھا میں ان کو دیکھ رہا ہوں, آپ کی بھی نظر پڑتی ہے, اور اب آپ پیچھے ہو جائیں. اچھا تو ان کا کیا 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 کہہ رہے ہیں آپ کہ ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں, دوسرے مذاہب کے بھی ہوتے ہیں, کافر بھی ہوتے ہیں, یا ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جی کسی کا بھی؟ ابھی انسان پیدا نہیں ہوا تھا تو جن اس دنیا پہ اس زمین پہ موجود تھے. جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں نا, یہ علاقہ جنات سے بھرا ہوا تھا. جن دنیا کا کوئی کونا خطرہ ایسا نہیں جہاں پر جنات نہ ہوں, اس لیے کہ ان کی تعداد ہم سے کروڑ ہا درجے زیادہ ہے, ان کی آبادی زیادہ ہے, ان کے تصرفات زیادہ. امتحان تو اتنے ہیں. تو جب اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا تو پھر جنوں سے کہا کہ آپ ذرا تھوڑا سا جگہ خالی کریں. ٹھیک, جیسا کوئی آ جائے بزرگ, ہم سے کہتے ہیں جگہ بناؤ, آپ اٹھیں جا رہے ہیں, ان کو جگہ دے دیں. تو اسی جگہ پہ یہ جہاں پہ آپ تشریف فرمائیں گی جنات کی جگہ ہے. اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ 3 عدد ہیں یہاں پہ بیٹھے, اور یہاں پہ اور کتنے ہیں. اس کی 2 واضح نشانیاں ہوتی ہیں, واضح نشانیاں ہوتی ہیں 2 اس کی. وہ اس سے پتہ چل جاتا. اور اسی طرح جنات کے مجموعوں میں, ان کے تقریبات میں انسان بھی موجود ہوتا ہے, اور ان میں کسی کو پتہ بھی چلتا. وہ بھی ایسے ہی کہتے ہیں 4 بیٹھے رہیں گے تھے بندے. ٹھیک ہے, تو ان کا آپس میں جس طرح مسیر نہیں ہونے, جس طرح مسیر ہونے نا, یہ جن تھے انسان آپس میں مسیر ہیں. کیا کہ ان کی ماہیں تھوڑا سا فرق ہے. انسان میں 2 عضافتیں, جن میں وہ 2 عضافتیں نہیں ہیں. جن کو پانی نہیں دیا گیا. کیا نہیں دیا گیا؟ پانی نہیں دیا گیا, مٹی نہیں دی گئی, نہیں دی گئی. ٹھیک, وہ آگ سے ہے کہ وہ ان کو آگ دی گئی اور ہوا دی گئی. کیا دیا گیا؟ ہوا اور آگ. اور یہ چیزیں چاریں جو انسان میں ہیں وہ انسان کو دی گئی. اس لیے ان حساب سے 4 عناصر جو ہیں, اسی وجہ سے یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جنات سے بہتر ہے. لیکن جن جو ہیں وہ بھی ہماری طرح مخلوق ہیں, مرتے ہیں, جیتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, بیاہ کرتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, پیار کرتے ہیں, محبتیں کرتے ہیں. میں نے تو بھائی لمبا عرصہ گزارا ان میں. یہ کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں ہے کہ جن کو دیکھ لینا یا اس سے بات کر لینا کوئی اچنبھے کی بات. نو, کوئی مخلوق ہے. صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو دکھائی نہیں دیتی, اور جن کو دکھائی بھی دیتی ہے تو ان کو خوب دکھائی دیتا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہو تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. ہاں جی, سوائے ایک چیز کے, اور وہ چیز ہر ایک آدمی میں نہیں ہوتی ہے. وہ چیز ہر آدمی نہیں ہوتی. انسان کے دل کے قریب ایک پتا ہے, چھوٹی سی ایک چیز ہے. جب جن پاس ہوتا ہے تو سب پھول جاتا. اچھا, پھول جاتا, بندے کو پتہ چل جاتا, اور ہر بندہ اس بات کو جانتا نہیں پہچان. موکل اور جن میں کیا فرق ہوتا ہے جی؟ تھوڑی نیت کی ہے, مجھے ایک دسو کہ یہ کرنا کی چاہتے ہو رہے ہیں. موکل جو ہوتا ہے وہ آپ کا نائب ہوتا. اچھا جی, لاؤ بیٹا کیا بات ہے, یہ پرند لائے ہوں آپ کے ہاتھ, بوتر لائے ہوں آپ آزاد کر دے. اچھا یہاں رکھیں. اچھا جی, میں آپ کی خدمت میں. یہ آپ اگر اپنے ہاتھوں سے آزاد کریں گے تو یہ خوشی ہوگی. میں کیا کوئی کھان پینا یہ رکھا ہے بندہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد. ننے منے فرشتوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ. چلو بس لے جائیے آپ. یہ باقی میں آزاد پر ہاں جی آزاد کر. آپ کو اجازت؟ اجازت ہے. بسم اللہ. باہر کھڑے ہوئے ہیں گھر والے. جو موکل ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے. اچھا جی, وہ درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے, ہاں جی, اور اس کا کوئی خاص معنی نہیں ہوتا. حمزاد جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور آپ کے ساتھ ہی رہتا ہے. اس کی چھٹی اس وقت ہوتی ہے کہ جس وقت انسان قبر میں جا کے لیٹتا ہے, اس وقت وہ آزاد ہوتا ہے. جب تک انسان زندہ رہتا ہے حمزاد اس کے ساتھ ہوتا, اور حمزاد سے بڑے کام لیے جا سکتے ہیں, بڑی محبت کی جا سکتی ہے, اور اس سے بڑے فائدے لیے جا سکتے ہیں, بڑا وہ نقصان بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تو یہ جو ہیں کئیوں کی بنتی ہے, کئیوں نے کی بنتی ہے. خوش قسمت وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے حمزاد سے دوستی کرتے ہیں
اور ان سے آپ مل کے زندگی بسر کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس کو خود کہتے ہیں یار دین محمد یا تو یار ایک 4 دن بیوی اپنی مل گیا تو آپ ہم رات کو بھی دیتے ہیں، وہ چلا جاتا آپ کی اجازت کی. پھر وہ آپ اس کی ڈیوٹی آپ کے آخری سانس تک ہے، آپ کے ساتھ رہنا وہ ہے. اور انگلش میں اس کو ڈبل کہتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. بابا جی اگر کوئی انسان مسلمان نہ ہو لیکن وہ انسانیت کی خدمت کرتا ہو بڑی، جی تو کیا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ بہت زیادہ جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، انسان ہونا کیا جی. اچھا اس سے بچنا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ چلو جنہیں لال کلمہ پڑھ لے انہیں تھوڑی جتنی فیسلٹی اور مل گئی. اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ غیر مسلموں کی اتنی تکریم نہ کرتے کہ آپ کو جاننے نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے اپنی چادریں اتار کے بچائی ہیں بیٹھو ان کے اوپر. یہ اخلاق حسنہ تھا سرکار کا. اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر نصیب جنت ہو میں گئی. جانے کے لیے محض مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جہنم میں جانے کے لیے محض کافر ہونا ضروری نہیں ہے. بات آپ سمجھیں گے نا؟ بالکل ٹھیک بات. یہ جو یار کی رضا ہے سکیں کنوں بخش سے کس کو کیا کرے. میں سمجھتا ہوں کہ گناہ گار رہنے میں بڑا مزہ ہے. میں جان بوجھ کے غلط کمپیریزن کرنا آگے میں کینڈے بچ رہا ہوں اور آنا پیدا ہوئی چھلر نہ لین میرے سے جی وہ نہ پیدا ہو جائے. یہ بڑی ضروری چیز جی. میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرمان بردار بچے سے نافرمان بچہ جائز زیادہ بہتر ہوتا ہے. کہہ واہ واہ کہہ بات جی ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ بابا جی، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. چلے جی اللہ خیر. آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، آپ سے بڑا کچھ سیکھنے کا موقع ملا. کرم فضل آپ کی رحمت دعاؤں سے، آپ یہ سے سرکار کی بدولت ہے، بے شک سرکار کی بدولت ہے. آپ سے میں آپ دعاؤں کی درخواست ہے، میں سفارش کی نے سرکار درخواست ہے. کی قبر دیکھی ہے بالکل مٹی کی، اس کے اوپر سیکریاں پڑی ہوئی، نالے بہتے ہوتے تھے، ہم یہیں میں سوتے ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ وقت کی بات ہے کیا جی. اخلاق کی قدریں بدل گئیں، دین کی، مذہب کی، ان ساری چیزوں میں ریاض کو بدل گئے، سوچیں بدل گئیں. تو یہ بس اللہ خیر، اللہ خیر، اللہ خیر. میں کوئی نیا آئی تھوڑا آیا. درویش لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہر جگہ رات کو ایک پھیرا ضرور لگا لیتے ہیں. کیا جی کیا کرتے ہیں؟ ہر جگہ رات کو ایک پھیرا ضرور حاضری دیتے ہیں.